बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन मोहतरम अस्सलाम वालेकुम। रज़ाउद्दीन सिद्दीकी हाज़िर खिदमत है। नाज़रीन मोहतरम, 8वें पारे में सूरह अल-अनाम की 55 आयात हैं और उनके बाद सूरह अल-आराफ का आगाज़ होता है। सूरह अल-अनाम की वो आयात जो इस पारे में हैं उनमें कुफ़ार के इस तर्ज़ अमल का ज़िक्र किया गया कि वो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से हिस्सी मोजज़ात तलब करते हैं। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ाते सतूदा सिफ़ात ये बेशुमार कमालात की हामिल है। कौन सा मोजज़ा है जो अल्लाह तबारक व तआला ने अपने प्यारे हबीब मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अता नहीं फरमाया। बहुत सी अलामात और बहुत सी निशानियाँ और बहुत से मोजज़ात मक्की ज़िंदगी में आपसे सादिर भी हुए, बल्कि आपके तवल्लुद के साथ ही अजायबात कुदरत का ज़हूर हुआ, जिसे वो शऊरी तौर पर जान भी सकते थे और समझ भी सकते थे। लेकिन वो जो मोजज़ात तलब करते थे वो एक अजीबो गरीब किस्म की बातें थीं कि आप अगर अल्लाह तबारक व तआला के सच्चे रसूल हैं तो फ़रिश्ते आपके आगे आगे चलें और वो निदा दें कि अल्लाह तबारक व तआला के रसूल आ रहे हैं। फ़रिश्ते हों, उनके पास नविश्ते हों, वो आ जाएं और हमें पढ़ पढ़ कर सुनाएं। ख़ज़ाने हों आपके पास और वो आप तकसीम कर रहे हों। यानी एक ऐसी मोजज़ाती सी कैफ़ियत के जो मोजज़ा कम और ड्रामा ज़्यादा महसूस हो, कि एक अजीब सी शोबदाबाजी, क्योंकि उनके ज़हनों में जो तसव्वुर था वो शोबदाबाज़ों का तसव्वुर था, काहिनों का तसव्वुर था। वो कहते थे कि जिन हमारे पास आते हैं और वो हमें बातें बताते हैं। किसी का दावा ये था कि जिन उनके अंदर हुलूल कर देता है और अजीब व गरीब सी मुग़लक और पेचीदा ज़बान में वो गुफ्तगू किया करते थे, सजे मिलाया करते थे। तो काहिन अपने इर्द गिर्द एक ड्रामा सा तश्कील देते थे ताकि लोग मुतासर हों। आज भी यही कैफ़ियत है, बहुत सारे शोबदाबाज हर किस्म के मुआशरे में होते हैं। तो उनके ज़हनों में भी तसव्वुर काहिन का था। वो अल्लाह तबारक व तआला के प्यारे रसूल के तक़द्दुस को समझ ही नहीं सकते थे। उन्हें नहीं पता कि नबूवत का पैगाम तो तज़किये का पैगाम होता है, नबूवत की शख्सियत तो रूहानियत की हामिल शख्सियत होती है। तो जब भी इस किस्म का कोई सवाल किया गया तो कुरान पाक में हमेशा उसकी हौसला शिकनी की गई। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बड़ी सराहत के साथ इस चीज़ का ऐलान किया कि ये सारी चीज़ें अल्लाह तबारक व तआला की कुदरत में हैं। आप देखिए कि बसा औकात कोई ऐसा सवाल जिसका ताल्लुक़ अल्लाह के राज़ों से होता, उमूर ग़ैबिया से होता, मदीना मुनव्वरा में ऐसे सवाल किए जाते तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जवाब देते। लेकिन जब मक्का में यही सवाल कुफ़ार और मुशरिकीन करते तो उनकी हौसला शिकनी की जाती, उन्हें जवाब ना दिया जाता। इसलिए कि एक तो तसव्वुर ये रासिख करना था कि नबी इसलिए नहीं आते कि शोबदे दिखाएं, नबी इसलिए आते हैं ताकि उसवा हसना पेश करें, सीरत व किरदार पेश करें, एक अरफ़ा व आला इंसानी ज़िंदगी को अमली अंदाज में दिखाएं कि एक अच्छा इंसान कैसे होता है, उसकी गुफ्तगू कैसी होती है, उसका चलना फिरना कैसे होता है, उसका उठना बैठना कैसे होता है, उसकी घरेलू ज़िंदगी, माशरती ज़िंदगी, उसके मामलात कैसे होते हैं। और फिर दूसरी बात कुरान पाक ने बड़ी सराहत से कह दी कि अगर इनकी फरमाइश पर इस किस्म की अलामात का इजहार कर भी दिया जाए, अल्लाह की कुदरत से कौन सी चीज़ बईद है। फ़रिश्ते इंसानी शक्ल में आ जाएं, वो कहें कि हम फ़रिश्ते हैं और ख़ज़ानों के ढेर हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ चल रहे हों, आप उसमें से तकसीम कर रहे हों। कुरान पाक ने कहा कि ये चीज़ें अगर ज़हूर पज़ीर भी हो जाएं तो ये एक हुज्जत के बाद दूसरी हुज्जत करेंगे, एक तावील के बाद दूसरी तावील करेंगे, और इस तरह सवालात का एक कभी भी ख़त्म ना होने वाला सिलसिला जारी रहेगा। मदीना मुनव्वरा में देखें कि सहाबा कराम को कोई बात कही जाती है, वो फ़ौरन आमन्ना व सद्दक़ना कहते हैं, उसकी तह तक, उसकी कुना तक और उसके राज तक वो पहुँचते हैं। वो आगे एक सवाल के बाद दूसरा सवाल नहीं करते, वो उसे हुज्जत नहीं बनाते, वो सवाल ही इसलिए करते हैं जब पूछना चाहते हैं।
وہ سوال ہی اس لیے کرتے ہیں جب ان کے ذہنوں میں کوئی مسئلہ اٹھتا ہے۔ وہ حجت بازی نہیں کرنا چاہتے، وہ نبی کو تنگ نہیں کرنا چاہتے، وہ پورے ادب کے دائرے میں رہ کر سوال کرتے ہیں، ان کے سوال کا جواب بھی ملتا ہے اور ان کی تشفی بھی ہوتی ہے۔ لیکن کفار کے بارے میں کہا گیا کہ ان کی حجتیں تو کبھی ختم ہی نہیں ہوں گی۔ اور یہ دیکھیں کہ یہ اہل زبان ہیں، عرب ہیں، انہیں اپنی زبان پہ بڑا ناز ہے، تو ان کے سامنے ایک معجزہ بڑے تسلسل سے اتر رہا ہے اور وہ قرآن ہے۔ قرآن پاک کے نزول کے بعد ان عربوں کو کسی اور معجزے کی کیوں طلب ہے، اور یہ کیا دلیل چاہتے ہیں؟ یہ کلام پاک ان کے سامنے ہے، ان کی سماعتوں میں ہے، جس جیسا کلام دنیا میں کہیں ہو ہی نہیں سکتا، اور اس کی کسی ایک آیت کی بھی مثل نہیں لائی جا سکتی، اس کا بھی جواب نہیں آ سکتا۔ ان توضیحات کے بعد بتایا گیا کہ مومن اور کافر کی مثال کیا ہے۔ مومن کو نور عطا ہوتا ہے جس کی روشنی میں وہ اپنا سفر بڑی آسانی سے کرتا ہے، اسے یقین کے مرحلے مل جاتے ہیں، اور کافر جو ہے یہ تاریکیوں میں، دھندلکوں میں پھنسا ہوا ہے، اس کے ارد گرد اندھیرے ہیں اور اسے اپنی منزل سجھائی نہیں دے رہی۔ مشرکین کا طرز عمل بڑا عجیب و غریب ہے، اور وہ رسومات میں بڑی حماقتیں کرتے ہیں، قربانیاں دیتے ہیں تو بعض اوقات انہیں خیال آتا ہے کہ ہماری روایت میں ایک تصور اللہ کا بھی ہے، اس کے نام کی بھی کوئی قربانی دے دیں، اور پھر وہ جانوروں کے نام کی قربانی دیتے ہیں۔ پھر بعض اوقات وہ گوشت کو خلط ملط کر لیتے ہیں، جو اللہ کے نام کا گوشت ہے اسے بتوں کے نام کے گوشت میں ملا دیتے ہیں، شامل کر دیتے ہیں۔ تو یہ ایک عجیب و غریب قسم کی ان کی چیزیں تھیں، اور وہ مختلف تعویل سے اپنے حربے استعمال کیا کرتے تھے، اور یوں محسوس ہوتا تھا کہ یہ ساری احمقانہ سی رسومات ہیں۔ اور ایک بڑا جو ان کے معاشرے میں گھناؤنا جرم تھا، اور وہ یہ تھا کہ وہ اپنی بیٹیوں کو قتل کر دیا کرتے تھے۔ اس کے واقعات تو اس قدر گھناؤنے ہیں کہ انسان کے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ اور پھر انہوں نے حلال اور حرام کے اپنے جو ہیں وہ بہت سارے معاملات و مسائل بنائے ہوئے تھے۔ اس سورہ پاک میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے 10 وصیتیں انسان کو کیں۔ یہ ایک لاہ عمل ہے جو انسان کے لیے، اس کی پوری زندگی کے لیے ہے، پوری انسانیت کے لیے ہے، قیامت تک کے لیے ہے۔ وہ وصیتیں کیا ہیں؟ کہ تم اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کرو، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراؤ، والدین سے حسن سلوک کرو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جہاں بھی اپنی عبادت کا حکم دیا، اس سے متصل جس نیکی اور کار خیر کو سب سے زیادہ اجاگر کیا وہ ہے والدین سے حسن سلوک۔ اس کی اسلام کی بتائی ہوئی معاشرتی زندگی میں بڑی ہی اہمیت ہے، اور انسان دیکھے کہ اگر وہ اسے بجا لائے تو معاشرے میں بہت زیادہ تنظیم آ جائے گی، یکجہتی آ جائے گی، ایک احترام باہمی کی فضا پیدا ہوگی۔ اس کے اثرات اور ثمرات ایسے ہیں کہ جنہیں کوئی بھی بالغ نظر شخص اچھی طرح سمجھ سکتا ہے، جان سکتا ہے۔ اور پھر یہ وصیت کی گئی کہ اولاد کو قتل نہ کیا جائے، رزق اللہ تبارک و تعالیٰ دیتا ہے، اور ہر انسان میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک صلاحیت رکھی ہے۔ ہاں، تم اپنے ماحول کے مطابق اولاد کی اچھی تربیت کرنے کی کوشش کرو، اس کی صحت کا خیال رکھو، اس کے خلق کا خیال رکھو، جو تمہاری ڈیوٹیاں ہیں وہ دینے کی کوشش کرو۔ رزق جو ہے وہ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے ذمہ کرم پہ ہے۔ اس اندیشے سے کسی بھی شخص کو، کسی بھی بچے کو، کسی بھی وجود کو، ذی روح اور ذی نفس کو ہلاک نہ کیا جائے، اور ہر قسم کے فواحش سے بچا جائے۔ جو اسلام کا درکار معاشرہ ہے وہ بڑا پاکیزہ معاشرہ ہے۔ اسلام فوش چیزوں کو، بے حیائی کی چیزوں کو پسند نہیں کرتا، وہ چاہتا ہے کہ معاشرے میں پاکیزگی ہو۔ پاکیزگی کے ماحول میں انسان کی ذہنی صلاحیتوں کی بھی آبیاری ہوتی ہے، اور اس کی روحانی صلاحیتوں کی بھی آبیاری ہوتی ہے۔ امام شافعی نے بڑی دل نواز بات کی۔ انہوں نے کہا کہ میں نے حضرت وکی رحمۃ اللہ علیہ سے پوچھا، وکی ایک نامور علمی شخصیت ہیں، میں نے ان سے سوال کیا کہ مجھے ایسی کوئی بات بتائیں کہ جس سے حافظہ برقرار رہے اور علم کا
قرار میرے وجود میں ہو، میں زیادہ سے زیادہ علم حاصل کروں، میرے ذہن کی صلاحیتیں برقرار رہیں، انہوں نے کہا کہ گناہوں سے اجتناب کرنا، گناہوں سے بچتے رہنا۔ گناہوں سے جتنا زیادہ اجتناب کرو گے اللہ تبارک و تعالی تمہارے ذہن کو، تمہاری روح کو اتنی ہی زیادہ توانائی عطا کرے گا۔ علم ایک پاکیزہ چیز ہے اور یہ اللہ کا نور ہے، اور یہ صاف برتن میں ہی منتقل ہوتا ہے، یہ آلودہ برتن میں منتقل نہیں ہوتا۔ اور دیکھیں کہ اگر ذہنوں میں آلودگی ہے تو علم بھی وہ سامنے آتا ہے جس سے معاشرے کو فائدہ نہیں ہوتا، معاشرے کو نقصان ہوتا ہے۔ اور پھر یہ کہ انسان کو ناحق قتل نہ کیا جائے، یتیم کے مال میں ناجائز تصرف نہ کیا جائے، ناپ تول پورا کیا جائے، عدل کو ملحوظ خاطر رکھا جائے، اللہ کے عہد کی پاسداری کی جائے، اور یہ کہ صراط مستقیم کی ہمیشہ اتباع کی جائے۔ سورہ انعام کی اختتامی آیات میں انسانی زندگی کے لیے ایک جامع ضابطہ عطا کر دیا گیا، اور آیہ مبارکہ جو انسان کی زندگی کا سرنامہ ہونا چاہیے، زندگی کے مقصد کا تعین کرنے کے لیے بڑی کافی اور جامع بات ہے کہ کل ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین۔ اے حبیب آپ کہہ دیجئے کہ میری نماز، میری قربانی، میری زندگی کا ایک ایک لمحہ اور میری موت سب اللہ رب العالمین کے لیے ہے۔ یہ ایک مومن کی زندگی کا ضابطہ حیات ہے، ایک اخلاص کہ کوئی بھی کام ہو وہ اسے اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے کرے، اس کی رضا کے لیے کرے، اس کی خوشنودی کے لیے کرے، اور نیکیاں، حسنات، اچھے کام، ان سب کا اجر یہ در حقیقت اللہ کریم ہی کے پاس ہے۔ سورہ انعام کے بعد اسی پارے میں سورہ الاعراف کا آغاز ہوتا ہے، جس کی 206 آیتیں ہیں، اور یہ مکی صورت ہے۔ اس میں سے 55 آیات 8ویں پارے میں ہیں۔ اعراف اسے کس لیے کہتے ہیں؟ اعراف ایک مقام ہے، کہا جاتا ہے کہ جنت اور دوزخ کے درمیان میں، جس میں کچھ عرصہ کے لیے لوگوں کو ٹھہرایا جائے گا کہ جن کے اعمال گویا کہ برابر ہوں گے، اور نیکیاں اور غلطیاں دونوں کے پلڑے متوازن ہوں گے، انہیں کچھ عرصہ اس درمیانی جگہ پہ مقیم رکھا جائے گا، اس کے بعد پھر جنت میں داخل کیا جائے گا۔ یہ ایک عمومی تفسیر ہے، اس کے علاوہ بھی اور باتیں ہیں، لیکن بالعموم اعراف کا تصور یہی مفسرین نے دیا ہے۔ اس کے بعد قرآن پاک کے دائمی معجزے کا ذکر ہوا، انسان کی تکریم کی بات کی گئی کہ انسان کی تکریم کیا ہے، اسے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے دست قدرت سے بنایا ہے، اس میں ایک روح پھونکی ہے جو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی جناب خاص میں ایک خصوصیت رکھتی ہے، اس کی ایک تکریم ہے، اور پھر انسان کو فرشتوں نے سجدہ ریز ہو کر خراج عظمت و کمال پیش کیا۔ انسان کی اس تکریم کے ذکر کے بعد قصہ ابلیس و آدم کا قدر تفصیل سے ذکر کیا گیا کہ کس طرح آدم علیہ السلام کی تخلیق ہوئی، شیطان نے ان کی عظمت کا انکار کیا، جس کی وجہ سے وہ راندہ درگاہ ہو گیا۔ حضرت آدم علیہ السلام کو جنت میں داخل کیا گیا، حضرت حوا سلام اللہ علیہا کی تخلیق بھی ہو گئی، اور انہیں کہا گیا کہ تم جنت میں سکونت اختیار کرو۔ کچھ پابندیاں لگا دی گئیں کہ شجرہ، جس کی تشریحات مختلف کی گئی ہیں کہ یہ ایک مخصوص شجر ہے، کچھ لوگوں نے کہا کہ یہ در حقیقت جنت کا ایک گوشہ تھا اور وہاں پہ درختوں کا ایک جھنڈ تھا، منع کیا گیا کہ آپ نے اس کے قریب نہیں جانا۔ لیکن شیطان جو کہ حسد میں مبتلا تھا اور تقریباً آدم سے جلتا تھا، اور ہمیشہ اسی خیال میں تھا کہ میں کسی طرح آدم علیہ السلام کی تکریم میں کمی لاؤں، وہ کسی طریقے سے جنت میں داخل ہونے میں کامیاب ہو گیا، اور اس نے حضرت حوا کے ذریعے سے ان کے دل میں یہ خیال پیدا کر دیا کہ وہ ان درختوں کی طرف بھی جائیں اور اس کے پھل کو بھی
تناول کریں کہ اس میں کیا راز ہے۔ ایک مدت دراز بھی گزر گئی تھی، ان کا ذہن اس حکم کو فراموش بھی کر چکا تھا، اور ایک نسیان ان پر اس حوالے سے تھا، جسے کہ قرآن پاک نے کہا ہے کہ وہ کسی بھی غلطی کا ارادہ تو نہیں رکھتے تھے، ہاں عدم توجہ کا شکار ہو گئے۔ پھر آدم علیہ السلام کو اس پاداش میں جنت سے نکلنا پڑا، وہ دنیا کی زندگی کی سکونت اختیار کرنی پڑی، اور پھر شیطان اس نے یہ اس عزم کا اظہار کیا کہ میں انسان کے راستے میں ہمیشہ بیٹھا رہوں گا اور اسے صراط مستقیم سے گمراہ کرنے کی کوشش کرتا رہوں گا۔ اسلام ایک ایسا دین ہے کہ جو کسی بھی قسم کا جبر نہیں کرتا، اکراہ نہیں کرتا، اس کے مطالبات احکام کے حوالے سے بڑے فطری ہیں، اور ایسا نہیں ہے کہ یہ زبردستی کوئی ایسے حکم ٹھونستا ہے کہ جسے انسان کے لیے بروئے کار لانا ممکن ہی نہیں ہوتا، بلکہ اس کے تو بڑے سہل قسم کے معمولات ہیں، اور یہ رہبانیت کی تردید کرتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابہ اکرام میں ہمیں یہ بات نظر آتی ہے کہ انہوں نے رہبانیت کو اختیار نہیں کیا۔ اگر کسی کا رجحان ایک حد سے زیادہ زہد اور تکشف کی طرف دیکھا گیا تو اسے دوسرے صحابہ اکرام نے تلقین کی کہ تم اپنی زندگی کو متوازن کر لو، جس طرح کہ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے بھائی ابو درداء، جو کہ ان کے ہجرت کے حوالے سے بھائی ہیں، حضرت سلمان فارسی کا شمار مہاجرین میں ہے، ان کا تعلق فارس سے ہے، اور ابو درداء انصاری ہیں۔ وہ ایک دن ان کے گھر گئے تو انہوں نے ان کے گھر کی حالت کو کوئی بنا سنورا نہ دیکھا، ان کی اہلیہ کو بھی اپنے وجود کی طرف سے عدم توجہ میں پایا۔ وجہ پوچھی تو انہوں نے کہا کہ ابو درداء کو گھر کے معاملات سے کوئی دلچسپی نہیں ہے، وہ ساری رات عبادت کرتے ہیں، دن میں اکثر روزے سے رہتے ہیں، تو جب ان کا رجحان ہی نہیں ہے گھر کے معاملات کی طرف تو ہمیں بھی پھر اس کی طرف توجہ دینے کی کوئی خاص دلچسپی نہیں رہی۔ حضرت سلمان فارسی ان کے گھر میں ٹھہر گئے، حضرت ابو درداء نے اس پہ بڑی خوشی کا اظہار کیا، کھانا آیا تو انہوں نے کہا کہ آپ بھی میرے ساتھ کھائیں۔ حضرت ابو درداء نے کہا میں تو روزے سے ہوں۔ حضرت سلمان نے کہا یہ نفلی روزہ ہے، میرے ساتھ آپ کھائیں گے تو میں کھاؤں گا۔ اسی طرح جب رات ہوئی تو حضرت سلمان کو انہوں نے بستر دیا اور خود مصلی پہ کھڑے ہو گئے، لیکن حضرت سلمان نے انہیں کہا کہ نہیں، تمہارے جسم کا بھی حق ہے، تمہارے گھر والوں کا بھی حق ہے، تمہاری زندگی کے دیگر بھی معاملات ہیں، رات کے کچھ حصے میں بیدار رہو، کچھ میں آرام کرو، اور تمام حقوق کو بیک وقت ادا کرو ایک توازن سے۔ یہ بات صبح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں عرض کی گئی۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سلمان نے بالکل صحیح کہا، اور حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے آپ نے ارشاد فرمایا کہ تمہارے بھائی سلمان یہ دین کو تم سے زیادہ جانتے ہیں۔ تو یہ ایک توازن جو ہے یہ اسلام نے ارشاد فرمایا کہ مسلمان کی زندگی میں آنا چاہیے۔ اور پھر اعراف کا ذکر کرتے ہوئے یہ کہا گیا کہ جو دونوں گروہ ہیں، جنت والے بھی اور جہنم والے بھی، ان کے درمیان مکالمہ ہوگا۔ جنت اور جہنم میں بڑا فاصلہ ہے، لیکن اللہ کی قدرتوں سے کوئی چیز بعید نہیں ہے۔ ہم دیکھتے ہیں کہ آج سائنس کی ایجادات کی وجہ سے بسا اوقات فاصلے سمٹ جاتے ہیں، اور بہت دور دراز کے لوگ بالکل ایک دوسرے کے سامنے آ کر حالات کے ذریعے سے گفتگو کرتے ہیں۔ تو قرآن پاک نے جو یہ باتیں کی ہیں کہ اہل جنت اور اہل جہنم آپس میں مکالمہ کریں گے، تو آج علم کی دریافت کے بعد اس میں حیرت اور اچنبھے کی کوئی بات نظر نہیں آتی۔ اور اہل جنت اللہ تبارک و تعالیٰ کی فضیلتوں کا ذکر کریں گے، اہل جہنم پھر اپنی رسوائیوں پر تعصب کا اظہار کریں گے، اس ندامت کا اظہار کریں گے کہ کاش وہ دنیا میں نیک اعمال بجا لاتے اور آج اس ذلت کا شکار نہ ہوتے، اس عذاب کا شکار نہ ہوتے۔ لیکن وہاں جا کر اعتراف کرنے کا پھر کوئی فائدہ نہیں ہے۔ انسان کو یہ شعور اس لیے دلایا گیا کہ انسان وہ وقت آنے سے پہلے پہلے اپنے ماحول پر، اپنے مزاج پر، اپنے طرز عمل پر نظر ثانی کرے۔ توحید کے اہم دلائل بیان کیے گئے کہ بغیر ستون کے اللہ نے آسمانوں کو کھڑا کیا ہے اور اس کے عرش کی وسعت کتنی ہے۔
پھر اس سورہ پاک میں 6 انبیاء کرام کے تذکرے کیے گئے ہیں، حضرت نوح علیہ السلام، حضرت ہود علیہ السلام، حضرت صالح علیہ السلام، حضرت لوط علیہ السلام، حضرت شعیب علیہ السلام اور حضرت موسیٰ علیہ السلام۔ اور ان تذکروں میں جو حکمتیں ہیں، جو انسان کے لیے عبرتیں ہیں، یہ ذکر کرنے کے بعد پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تسلی دی گئی ہے کہ یہ دیکھیے کہ انبیاء کی ایک تاریخ ہے، انبیاء نے بڑی جرت سے، پامردی سے اللہ تبارک و تعالیٰ کا حکم پہنچایا ہے، قوم نے کتنی مخالفتیں کی ہیں، کتنی ایذائیں دی ہیں، لیکن وہ اللہ کے راستے میں ڈٹے رہے ہیں، ان کے پائے استقامت میں کمی نہیں آئی ہے۔ آپ کو بھی گوناگوں مصائب کا سامنا ہے، لیکن اللہ کریم نے جو بشارتیں آپ کو دی ہیں، جو کامیابیاں آپ کے نصیب میں لکھی ہیں، وہ اور کسی کے مقدر میں نہیں ہیں۔